बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और मैं हूं हारिस अमीन खान। पिरामिड स्कीम ये तकरीबन साल 2000 से 2002 में ये चीज स्टार्ट हुई हमारे मुल्क में और इसने इस तेजी से ये फैली है कि इसको काबू करना इंतहाई मुश्किल अमल जो है वो बन गया। इतने साल गुजरने के बावजूद तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और उसके बावजूद भी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। बुनियाद इसको नाम दिया जाता है पिरामिड स्कीम का। मैं समझता हूं कि ये एक पिरामिड स्कैम है जो कि झूठ है, फ्रॉड है। ये लोग ऐसा करते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इन्होंने क्रिएट करते हैं, उसमें जो है जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है, जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है वो देते हैं। जो भी जाहिर है हमारे मुल्क की हालात भी कुछ इस तरह हैं कि हर तरह की हर किस्म की जॉब्स अर्न करने के लिए जो हमारे नौजवान नस्ल है उनकी कोशिश होती है कि हम वहां पर जाएं, हमें मौका मिले, अपनी सलाहियतें हम दिखाएं और अपना सोर्स ऑफ कोई इनकम जो है वो बनाएं और अपना कैरियर अपना स्टार्ट कर सकें। हमारे नौजवान नस्ल जो है वो वहां पर काफी इंस्पायर्ड होते हैं इन चीजों से। काफी अट्रैक्टिव अल्फाज में उन्होंने जो है ना अपना एडवर्टाइजमेंट दी होती है। ये लोग जब वहां पर जाते हैं, वहां पर कोई भी जाता है तो उसको ये सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि आप 1000 फी सबमिट करा दें क्योंकि आपकी अगले 3 से 4 रोज ट्रेनिंग सेशन चलेगा। वो ट्रेनिंग, वो 1000 रुपीज जो है जो आपका ट्रेनर होगा, बेसिकली उसकी फीस है और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे हम ये लेंगे और उनको हम पे करेंगे। वो शख्स जो है, वो कैंडिडेट जो है, वो इन बातों से काफी मुतासर हो जाता है, उसको काफी हरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। उसके बाद वो अगले दिन जाता है, वहां पर उनका माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और ऐसे एक्सपर्ट्स वहां पर बैठे होते हैं जो कि उनको हरे सब्ज बागात दिखाते हैं और उनको यूं लगता है जैसे हम हवाओं में उड़ना शुरू हो जाएंगे और बस ये बेरोजगारी, गुर्बत ये बस खत्म हो चुकी है और मेरे अच्छे दिन जो है वो आ गए हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट, वो किसी फिल्म की शक्ल में, मेडिसिन की शक्ल में, कोई भी कॉस्मेटिक्स की शक्ल में, किसी और कंपनी की शक्ल में वो पेश करते हैं और कहते हैं कि बेसिकली आप लोग इसकी मार्केटिंग करने के लिए हायर किए गए हैं। और उनको फिर बताया जाता है कि जितने लोग जो है परसेंट की सेल करेंगे उनको उतना ही मुनाफा मिलेगा। और इस पूरे मामले में जो हमारे नौजवान हैं वो बेचारे काफी, हालांकि पढ़े लिखे होते हैं, उसके बावजूद जो है उनकी बातों में आ जाते हैं और इनको ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस नौजवानों से जो सिलेक्टेड होते हैं उनसे 30 से 40 हजार रुपए कम से कम की इन्वेस्टमेंट कराई जाती है और कहा यह जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट करके आप जो है आपको ये प्रोडक्ट दिया जाएगा और इसकी बुनियाद जो है पर जो है आपको प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा। जब वो 30 से 40 हजार रुपए ले लिए जाते हैं उनसे, तो उनको बदले में कोई 1200-1300 रुपए की 800 रुपए का प्रोडक्ट उनके हाथ में पकड़ाया जाता है, जो उस वक्त फिर उनको समझ में आता है कि मैंने इंतहाई गलत फैसला कर लिया। अब मैंने 30-40 हजार रुपए, अब उसमें आपके जो मेजोरिटी लोग होते हैं, मोर देन 95-90%, वो कौन होते हैं कि किसी न किसी से मांग के, जोड़ के उनके हवाले उन्होंने पैसे किए होते हैं। तो वो इस वजह से काफी जहनी अजियत का भी शिकार हो जाते हैं कि अब मैं आखिर क्या करूं, मैंने जिस बंदे से पैसे लिए हैं या मैं अपनी मां से पैसे लिए हैं, भाई से लिए हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। उसके बाद उनको ये टास्क दिया जाता है हमदर्दी के तौर पे कि भाई आप ऐसा करें कि आप जो है कुछ लोग लेके आए, जिस तरह आप हमारे पास आए 3-4 इन्वेस्टर्स आप लेके आए, उन इन्वेस्टर्स में जो भी वो हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उसमें से इतनी परसेंटेज आपको दे दी जाएगी, उसमें से आप जो है अपने पैसे रिकवर भी कर लेंगे और आप जो है हमारा हिस्सा भी परमानेंट हो जाएंगे इदारे का, और उसके साथ साथ आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आप लोग लेके आते जाएंगे आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। उसके बाद ये जाहिर है बेवकूफ भी है और उस तरह इनके झांसे में भी आ चुका होता है। तो ये नौजवान क्या करता है, ये जाकर अपने दोस्त अहबाब से बात करता है, 3 से 4 लोग, 4 से 5 लोग वो लेकर आते हैं और ये चीज करते हैं। और उसके बाद वो लोग जब आ जाते हैं, उसके बाद ये एक ऐसे तरीके से उनको भी माइंड वॉश उनका किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनसे पैसे लूटे जाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। वो 4 लोग लेके आए, वो 4 फिर मजीद 4 लेके आएंगे, इस तरह ये ज़रब होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ये स्कैम जब तक किसी की आंखें खुलती हैं तब तक उनका काफी नुकसान हो चुका होता है। तो इस हवाले से क्या हुकूमत ने हिकमत अमलियां तय की हैं? अभी तक ये माफियाज आखिर इतने स्ट्रांग हैं कि जो अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसके पीछे क्या वजूहात है?
اس تمام پر ہمارے ساتھ ایک انتہائی سینئر تجزیہ کار موجود ہیں، ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب، جو اس پر بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، مجھے سن رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے لائن شاید جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے شاید رابطہ کسی وجہ سے منقطع ہو گیا. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، شاید آپ کو نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سن پا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ تمام جو معاملہ ہے یہ اسکیم کے حوالے سے، پیرامڈ اسکیم اس کو کہتے ہیں، تو پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں اس فور میں کیسے پھنس جاتے ہیں؟ یہ پیرامڈ اسکیم کی جو حقیقت وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ سماج میں، آپ کے معاشرے میں مسائل پہنچتے ہیں. جب تک آپ کے پاس وسائل، آپ کے یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے، آپ کا ایک بہتر سسٹم نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے معاشرے میں ایسی جو چیزیں ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ یہ بنیادی طور پہ آکاش بیل ہوتے ہیں، آکاش بیل جس کو ہم کہتے ہیں، یا پیراسائٹ کہہ لیں، یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے. تو معاشرے میں جہاں جہاں جیسے آکاش بیل ایسے درختوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے جن کے نتیجے میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں. کسی درخت کا وہ پورا رس لے لیتی ہے، اس کی ساری خوراک کھاتی ہے، اور جب درخت بالکل بیابان ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتی ہے. تو اس طرح کے تمام اسکیم، چاہے وہ ڈبل شاہ جیسے ہوں، چاہے ایسے، اور یہ مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ آج بھی ایسے اسکیم موجود ہیں. میں نے یہ چیز کوئی 2001 میں کراچی میں دیکھی، جب میرے ایک کلاس والے مجھے اس طرح سے لے گئے ایک صاحب کے شارع فیصل لال کوٹھی کے بالکل سامنے. اچھا. وہاں وہ دفتر میں گیا تو ایسی خواب دکھائے گئے ان کو کہ دنیا میں جیسے ہم جنت وہیں پہ، جیسے وہ کہتے تھے کسی زمانے میں وہ جنت کس نے بسائی تھی، تو ویسی ایک جنت کی ایک وہ حشیش کھلاتا تھا. یہ لوگوں کو ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ کا ایک بہترین پتہ نہیں کیا ایک سسٹم ہوگا، اور اصل میں آپ لوگوں کو گھیرتے جائیں. اصل میں جب آپ کے پیسے چلے جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مزید ہم کس کو ساتھ لے کے آئیں. تو آپ اس طرح سے یہ لوگوں کا یہ جو چین ہے، پوری یہ سیریز ہے، یہ اس طرح سے بنتی جاتی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس چیز کو ہم کسی طرح سے روک نہیں پا رہے. تو اس کا علاج ہم کیسے کریں گے، سوال یہ آ جاتا ہے. میرے خیال میں اس چیز کے اوپر توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے. یعنی کہ اس کو ہم معمولی تو ہرگز نہیں سمجھ سکتے. اچھا، بدقسمتی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ہم نے خیر سے سائنس میں تو ہم نے کیا کارنامے انجام دینے تھے ہمارے معاشرے نے، ہمارا معاشرہ سوشل سائنسز میں بھی کچھ نہیں کر سکا. یعنی کہ جو سماج ہے اس کی بنت ہے، وہ کیا مسائل ہیں جو ایک سماج میں ریفارمز ہوتی ہیں، ہم وہ نہیں دے سکے. یعنی کہ سوچیں گے ہمارے یہاں ایک عیدی پیدا ہوتا ہے تب جا کے ہمارے یہاں ویلفیئر کا کلچر پیدا ہوتا ہے. حالانکہ عیدی صاحب کا کام نہیں تھا، وہ تو ایک اسٹیٹ کا کام ہے نا کہ وہ آپ کو ساری چیزیں فراہم کرے. تو یہ ریاست کا کام ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرے. اور معذرت کے ساتھ اس وقت آپ کے یہاں جو آپ نے ایک یونیورسٹیوں کی 200 پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیاں بنا دی، جس کو آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیاں بڑھتی جائیں. اصل میں آپ کے یہاں وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ مافیا جو ہے یہ کیا حکومت سے زیادہ طاقتور مافیا ہے کہ اس کو اوور کم نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تھانے میں آپ جاتے ہیں نا. ابھی میں پچھلے دن ایک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی مسئلے ایسے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی فلانا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر دفعہ کیا لگائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک قانون ہی نہیں ہوگا، آپ نے سائبر کرائم بنایا، بے چیزیں کی، سب چیزیں آئی نا آپ کے سامنے کہ اس سے پہلے آپ کے پاس قانون نہیں تھا. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ اس طرح کے جتنے مافیا ہیں ان کے اوپر مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ جو بنیادی طور پہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ قانون سازی ہے. اور یقین کیجئے کہ یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، یہ اسمبلیاں بنیادی طور پہ لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو طاقتور کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ علاقائی فنڈ آپ کو ملے، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ قانون سازی کریں، آپ یہ طے کریں کہ آپ کی ریاست، آپ کا ملک، وہاں پہ کس طرح سے رہنا ہے، لوگوں نے کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں قانون سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. جو سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارا بیسکلی، یا جو روسوں کا جو ہم سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں، اس کا تصور تو بیسکلی قانون کی گردی گھوم رہا ہے نا. کہ قانون ہوگا تو ہر ادارہ ٹھیک ہوگا. ہم جس کو کہتے ہیں اگر ادارے قانون نہیں ہوتے تو ایس او پیز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں ہر سسٹم کی. تو حکومت کو بیسکلی اب وہ دیکھنا ہوگا کہ اس چیز کے اوپر کام کرے، اور جب تک ایسا کام نہیں ہوگا یہ مسائل رہیں گے. اور عام آدمی تو دیکھیں اتنا سادہ ہے کہ اس کو اگر بینک سے کال آ جائے کہ جی
آپ کا اتنے کا وہ فلانا نکل آیا ہے یا آپ کا بینک اکاؤنٹ خطرے میں ہے, وہ خوش ہو جاتے دیں تو آپ ہم اس کو وہ بھی دے دیتے ہیں. بالکل. تو ہمارے یہاں تو یہ عالم ہے کہ فلانا پروگرام شروع ہوتا ہے تو ہم اس کے نام کی ہمیں آنے لگتی ہیں, احساس پروگرام ہوا تو ہمیں جعلی میسج کالیں آنے لگ جائیں گی کہ آپ کا احساس پروگرام میں انعام نے مطلب وہ رقم نہیں نکلی اس کو بھی وہ انعام میں گن دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کو کسی کا خوف جو نہیں ہے, کیا وہ یہی وجہ جو بھی آپ نے کہی کہ ہم جو اسمبلیز میں ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں تو وہ ان کا جو کام ہے قانون سازی کرنا وہ ہماری کمزوری ہے, اس وجہ سے یہ اس کمزوری کا یہ مافیاز فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ایسی وجہ ہو نہیں سکتی, کیونکہ جب تک قانون ساز اداروں میں قانون سازی نہیں ہوگی, جب تک رجحان نہیں ہوگا قانون سازی کا, ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمیں 18ویں ترمیم لے کے آنی ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں وہ حل کرنے ہیں. 18ویں ترمیم کے نام میں ہم نے صوبوں کو خود مختاری دی, اور آج آپ کے سامنے لیاقت نیشنل لائبریری کا حال دیکھیں, جو وفاق سے آنے والے اداروں کا حال دیکھیں, سندھ صوبے میں آپ دیکھ لیں وہاں کیا حالات ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اپنی مرضی کی ترمیم کرتے ہیں, اپنی مرضی کی قانون سازی کرتے ہیں. جہاں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے حکومتوں کو, اگر صوبائی حکومت کو فائدہ اگر اس میں ہوگا کہ اس مسئلے کو روکنا ہے اور اس میں اس کو قانون سازی کی ضرورت ہے. دیکھیں سندھ اسمبلی نے کتنے قانون پیش کیے, سب کچھ بنے, قانون سازیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس کو طاقتور توڑ کے نکل جاتا ہے اور کمزور اس میں پھنس جاتا ہے. تو قانون بھی بنانے کے بعد اس پہ عمل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور قانون تو ورنہ وہ بھی بیکار ہی ہے. لیکن آپ کی اسمبلی میں لوگوں کو شعور آنا پڑے گا, یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ علاقے میں آپ نے کتنی کلاس 4 کی جابس کریٹ کر دی, کتنے لوگوں کو آپ نے نوکریاں دی, کتنے فنڈ آپ نے. ڈاکٹر صاحب نوکری کی آپ نے بات کی, نجی شعبے میں جو ہے روزگار کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے, کہ کیونکہ یہ بے روزگاری کی وجہ سے بھی یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے. دیکھیں ایک انتہائی سادہ سی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں فلاحی ریاست, ہم کہہ رہے ہیں سماج کے مسائل کو حل کرنا, سماج کے مسائل کو اس کے علاوہ اور کسی طرح ہم حل کر ہی نہیں سکتے کہ جب تک ہم یہ نہ طے کر لیں کہ ہمارا جو اپنا شہری ہے جو اگر 60 سال کراس کر چکا ہے, ہم اس کو بلا یہ پینشن کے نام پہ ہم اس کو پیسے نہ دیں کہ وہ سرکاری ملازم ہے, جو اگر وہ غیر سرکاری ملازم نہیں بھی ہے تو ہم اس کو مہینے کا ایک انکم دیں تاکہ اس کی ایک فیملی چلے, اس کے گھر چلے, اس کے مسائل حل ہوں. اور یہ ہمیں کرنے سے پہلے ہمیں ایک قدم اور اٹھانا ہوگا کہ ہمارے ہاں جتنے غیر ملکی ہیں جو شناختی کارڈ کے حامل ہیں, خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہوں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سن 70 کے بعد یا 80 کے بعد ہمارے پاس جو ایک انبار لگا ہوا ہے لوگوں کا, ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس افغان شہریوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہمارے پاس برمیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی. لیکن ہمیں یہ سب دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم نے ان کو فیسلٹیز دینی ہے. اگر وہ 60 سال کا ہے تو اس کو الاؤنس دینا ہے, اگر ہم نے اس کو بے روزگاری الاؤنس دینا ہے تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا انگلینڈ کا ماڈل کو بھی ٹیلی کرنا ہوگا, ہمیں باقی ناروے کو بھی دیکھنا ہوگا, ہمیں بہت سارے ممالک کی چیزوں کو دیکھ کے ایک فائنلی بنانا ہوگا. لیکن ہمیں یہ بہرحال طے کرنا ہوگا کہ ہماری, اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جتنی آبادی ہے اگر ہم اس کو کیا کنٹرول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ایوب خان کے زمانے میں یہ مسائل آ چکے تھے کہ آبادی کا بم تو فیوچر میں کس طرح جائے گا, تو ہمارے یہاں کیا معاملات ہیں. آج تک ہمیں یہ نہیں طے کر پا رہے کہ ہمارا شہری کون ہے, پاکستان کا سٹیزن کون ہے, ہمیں یہ طے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں اپنے تمام لوگوں کو 60 سال کی عمر کے لوگوں کو اگر ہم ان کو دیں, ایون کہ ہم سرکار سے بے شک پینشن ختم کر دیں کہ ہم کہیں کہ فلانے کو پینشن دیں نہ دیں, ہمیں ان کے اخراجات اٹھانے ہیں ریاست کو. اور ہم چاہے نوجوان کے لیے کرتے ہیں تو ہم اس کو بے روزگاری کا خرچہ دے سکتے ہیں, اور بغیر ضمانت کے, جس کو ہم کہتے ہیں ضمانت, وہ صرف شناختی کارڈ کے اوپر ہم چاہے اس کو بلا سود قرضہ دیں تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکے. کیونکہ سرکار کا کام کاروبار نوکری دینا نہیں ہے, سرکار کا کام کیا کہنا چاہیے کہ ادارے چلانا نہیں ہے, اس کا کام نہیں ہے کہ وہ PIA چلائے. یہ تو سوشلزم کی باتیں تھی نا. دیکھیں یہ سوشلزم جب آیا تب ہم نے یہ 70 کی دہائی میں ہم نے ہمارے ادارے کو گورنمنٹ میں کر لیا, اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہی کہ پیپلز پارٹی کی جو بھی حکومت آئی, آپ کے سامنے دیکھیں نا 2008 میں ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا کہ 50% تنخواہیں بڑھا دی. دیکھیں جب 50% تنخواہیں بڑھی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا, لیکن جب نہیں بڑھی تو لوگوں نے اعتراض بھی کرنے شروع کیے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پالیسی نہیں ہے نا. پرائیویٹ سیکٹر میں ایک پالیسی ہوتی ہے, اور ہمارے لوگ ہنرمند نہیں ہوں گے جب تک ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اپنے لوگوں کو کاروبار کرنا نہیں سکھائیں گے.
ایک مجھے بڑی اچھی ایک ڈائلاگ یاد آتا ہے وہ فلم کا جو فیس بک کے اوپر ایک بنی ہے. تو وہاں پہ جب وہ فیس بک کو وہ ایک نیٹ ورک ویب سائٹ بنا لیتا ہے تو لوگ اس پہ کیس کرتے ہیں کہ جی یہ بنا رہا ہے ہمارے وہاں پہ ہارورڈ میں کیا وہاں بات ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم نوکری کرنے کے لیے لوگوں کو تھوڑی ہم پڑھا رہے ہیں, ہم تو ان کو سکھاتے ہیں کہ جنریٹ کرو کام کیسے. ڈاکٹر صاحب اس آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی, جنریٹ کرنا نہیں سکھا رہی. بہت امپورٹنٹ بات یہ آپ نے کہی کہ ہم لوگ ٹیکنیکلی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ساؤنڈ کریں, تو وہ عمل کس طرح ہوگا؟ مطلب ہمارے تعلیمی نظام ہے کئی سالوں سے جس طرح چلتا آ رہا ہے اسی طرح چل رہا ہے, تو ان کو مطلب پریکٹیکل ایجوکیشن ہم کس طریقے سے فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کے جھانسوں میں نہ پھنسیں؟ سر دیکھیں اس طرح کے جال میں آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کا لڑکا میٹرک سائنس کرے گا, چاہے وہ مر جائے یا کچھ بھی کرے, چاہے وہ سی گریڈ میں کرے, ایس ایس سی وہ کرے گا وہ سائنس میں, اور اس نے بننا ہے ڈاکٹر انجینئر ہے. آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, چاہے انجینئر بن کے وہ بے روزگار گھومے, ڈاکٹر بن کے وہ 5,000 10,000 کی تنخواہ کمائے. لیکن ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کے علاوہ بھی وہ کوئی کام کر سکتا ہے, حالانکہ اس کے پاس بے شمار شعبے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہو, وہ پیرامیڈیکل میں جا سکتا ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف بن سکتا ہے, وہ او ٹی آپریشن تھیٹر کا ایک ڈپلوما کر سکتا ہے, کچھ بھی کام کر سکتا ہے. دیکھیں اسکل بنیادی چیز ہے. ہمارے لوگ اس لیے برباد ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو یہ گھروں سے تو کیا, ہمارے یہاں اصل میں کیریئر کاؤنسلنگ کا شعبہ نہیں ہے جی. ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے یو سیز میں ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہمارے پاس کس شعبے میں کتنے ڈگری ہولڈر ہمارے پاس زیادہ ہو چکے ہیں, یا کتنے پولی ٹیکنیکل کے بی ٹیک کیے ہوئے کتنے زیادہ لوگ ہیں. ہم جب یہ سارا ڈیٹا بنائیں گے سرکاری سطح پہ تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو, ٹیکنیکل کالجز کو ہم یہ بتا سکیں کہ بھائی ہمیں اتنے لوگ چاہیے, آپ اتنے لوگ ہمارے پروڈیوس کریں اس سال, اس سے زیادہ آپ لوگوں کو ایڈمیشن نہ دیں. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں میں یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل. کہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب حکومت نے کوئی آج سے 15-20 سال پہلے, کافی ٹائم پہلے ایک کام کیا تھا, وہ بڑا زبردست تھا کہ جو زکوٰۃ کا ان کے پاس پیسہ تھا انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے سے پنجاب میں پولی ٹیکنیکل کالج بنائے تھے. جی مطلب تعلیمی ادارے بنائے جو انسان. ڈاکٹر صاحب یہ عمل کیوں اتنا عام ہے کہ آپ جو ہے نا ایک 5 مرلے کی بلڈنگ لیں, وہاں پر جو ہے نا اکوپمنٹ آپ کے پاس ہے نہیں, پی ایم ڈی سی آپ کو جو ہے نا لائسنس جاری کر دیتا ہے. اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹیز کا بھی یہی حال ہے, 5-7 مرلے کی بلڈنگ لی, وہاں پر انجینئرنگ آپ رجسٹرڈ ہو گئے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسک ریکوائرمنٹس آپ کی پوری نہیں ہوتی اور آپ کو جو ہے نا لائسنس دے دیا جاتا ہے. دیکھیں کورونا نے یہ بھی کام کیا ہے کہ جو بڑے ادارے ہیں وہ تو سروائیو کر پا رہے ہیں, جو انتہائی چھوٹے ادارے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ادارے, چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو, کوئی بھی ہو, یا وہ فنی ادارے, ان کے لیے سروائیول مشکل ہے. اسکولوں کے لیے آپ دیکھ لیں, جو چھوٹے اسکول ہیں جو نہیں کور کر سکتے ان کے لیے تو بڑے مسائل کافی حد تک بند ہو گئے ہیں. جی مطلب کورونا سے ہمیں ایک پازیٹیو چیز بھی یہ ہوئی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سروائیول آف دا فٹیسٹ, جس میں زور تھا وہ کھڑا ہے, جو فائنینشلی اسٹیبل تھا, یا جس نے اپنے ساری ریکوائرمنٹس اداروں کی, سرکاری جو ضابطے ہیں ان کو پورا کیا, پھر انہوں نے اپنے ادارے بنائے, اس کو چلایا, وہ اسٹینڈرڈس کو انہوں نے فالو کیا. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں نا. اگر جب تک ہم اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارے یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی سسٹم ڈیولپ ہو سکے. ہم کیسے سسٹم بنائیں گے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور مزید اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں ان کے جواب آپ سے جانیں گے. السلام علیکم, میں ہوں شاہد خان. چینلز کی دنیا میں ایک بہت بڑا اضافہ, JNN چینل, JNN اسے دیکھتے رہیے, اسے واچ کیجئے, اس کو پسند کیجئے, اسے لائک کیجئے. یہ وہ چیزیں جو آج تک آپ نہیں دیکھ پائے وہ آپ دیکھیں گے. بہت اچھا چینل آنے والا ہے اور آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ نے پہلے چینلز پہ نہیں دیکھیں گی. بیسٹ وشز JNN چینل کے لیے. گڈ لک, تھینک یو. میں نئے چینل JNN کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس
मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूं कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की, और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करेंगे. जी वेलकम बैक. डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं. डॉक्टर साहब ये पैसा, ताल्लुक, इखलाकियात, ईमान, इन सब चीज़ों से, इन सब वादों से जो है ना ये पिरामिड्स क्या इतने ताकतवर होते हैं इंसान को जो है ना इन के खिलाफ जाने के लिए जो है ना आमादा कर देते हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा ही है और हमें देखना पड़ेगा. लेकिन ये सब चीजें हो भी रही हैं तो इनका किस तरह से सद्देबाब मुमकिन है. मतलब एक तो आपने बात की कानून साजी की, एजुकेट करने की, लेकिन एक हद तक देखें ना कि अभी अगर एक शख्स को धोखा मिला है, उसके 40-50 हज़ार रुपए चले गए हैं, तो उसको कहा यह जाता है कि अगर आपने ये रिकवर करने तो आप 3-4 लोग और ले आओ, उसमें आपको अपना कमीशन मिलेगा. फिर वो अपने करीबी लोगों को इसी जान से में डालता है. तो ये, और वो फिर इस तरह करते हैं. तो ये बड़ा अजीब सा काम नहीं है कि एक ऐसा अमल है जो कि आपको अपने रिश्तों से और ईमान से भी आपके हाथ धुलवा बैठता है. मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है. असल में मसला ये कि अगर आप दफा भी चले जाएं जालसाजी या कोई, अच्छा इसका कोई फिजिकल कोई सबूत नहीं होता, तहरीरी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये काम हुआ है, तो वो उस बंदे के पास चूंकि कोई चीज नहीं है वो थाने जा नहीं सकता. अच्छा एक चीज थोड़ा सा फर्क ये हुआ कि जो सुबह खैबर के अंदर हम देखते हैं कि DRCs का, जिसको मसलाती पंचायती कमेटियां या कमेटीज ही हैं, वो जिरगा कमेटी, इस टाइप के लोग हैं इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन में, सबको तो खैर से मोअज़्ज़िज़ीन नहीं कहूंगा, लेकिन उनमें से जो भी इलाके के नुमाइंदे लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं. सबको आप मोअज़्ज़िज़ीन क्यों नहीं कहेंगे, ये जरा वज़ाहत करेंगे प्लीज. सर उसकी वजह ये है कि अगर आप अपनी अकरबा परवरी के साथ एक लॉबी क्रिएट कर देते हैं और आप ये कहते हैं, क्योंकि वो एक ही इलाके के मखसूस हैं. जब खैबर में ये हुआ तो यहाँ पे तो बरादरियों के सिस्टम है ना, यहाँ पे तो बड़ी हैरत अंगेज आपको बताऊं कि मुझे पिछले दिनों एक साहब ने कॉल की, एक थाने का ही मसला था, तो उन्होंने कहा जी मेरा बंदा जो है वो वाकिफ है, वो अजीज है, उनको शुगर भी है, उनको बड़े गांव में पता नहीं पहाड़ी इलाके में, पता नहीं शिमला पहाड़ी की जगह, उनको बैक साइड पे फेंक दिया थाने में. अच्छा. तो हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनको कह देता हूँ जो अफसर है, मैं अगर मुनासिब होगा तो वो उनको किसी शहर के किसी थाने में लगा दें, तो शुगर का उनका मसला है, उनका आना जाना इशू है. फिर मैं कुछ और दिनों बाद एक और थाने में मेरा जाना हुआ तो वहाँ मुझे बड़ी हैरत है इस बात पता चली. आप ये देखें, मैं आपको बरादरी सिस्टम अकरबा वरवरी बता रहा हूँ कि मुझे उस बंदे ने कहा कि वो सीनियर था, उसने अपने जूनियर का कहा कि तुम लेट आते हो, और एक दिन कहा कि तुम लेट आओगे तो मैं तुम्हारी गैर हाजिरी लगाऊंगा. तो वो अगले दिन लेट आया तो उसकी गैर हाजिरी लग गई. तो वो जूनियर जो था वो मातहत, वो इतना ताकतवर था कि उसने, अच्छा दोनों एक ही कम्युनिटी के थे, दिलचस्प बात आप ये देखें, तो उन्होंने उठा के पता नहीं कहाँ से सिफारिशें लगाई और उसको उठा के किसी पहाड़ी इलाके की दूर इलाके में उसका ट्रांसफर करवा दिया. और फिर उसके बाद वो किसी और के पास गया तो उसको कहा ये मुझसे माफी मांग ले, मैं इसको वापस ट्रांसफर करा दूंगा. तो अब आप मुझे बताएं, जहाँ बरादरियां इतनी मजबूत हों वहाँ सुबह खैबर में आप क्या DRC या ये जो मसलाती कमेटियां आप कैसे चलाएंगे? ये तो बेसिकली, मैं तो इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि ये मैं इनको कैसे सबको मोअज़्ज़िज़ीन 100% मानूं, उनकी क्या शोहरत है, उसमें कितने सहाफ़ी हैं,
اس میں کتنے سوشل ورکر شامل ہیں. آپ نے تاجر برادری شامل کر دی جو پہلے ہی اپنے معاملات, جیسے کراچی میں بھی تاجر برادری کے معاملات آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے گوداموں میں چھاپے تو نہیں پڑتے نا ان کے, کیونکہ وہ نمائندے ہوتے ہیں, ان کے مسائل ہیں, اور کئی دفعہ چھاپے پڑے بھی. آپ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہی کیس جو ہے یہ اس جو آج ہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اس میں بھی یہی چیز دیکھنے میں آئی ہے. ان لوگوں میں, اس مافیا میں یہ ہے کہ یہ آپ کو مختلف ناموں کے ساتھ, اب فار ایگزامپل کسی بھی ایک نام کے ساتھ, میں یہاں پر نام نہیں لوں گا, کافی مشہور نام ہے ہمارے ملک کے جو کہ میڈیسن جو ہے نا وہ فروخت کرتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ کہیں پر جو ہے بے نقاب ہوتے ہیں تو دوسرے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اسی جگہ میں اپنا پروڈکٹ نیم یا کمپنی نیم چینج کر کے آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کا خوف تو ہے, لیکن ان کے سر پر کسی نہ کا ہاتھ بھی ہے جو کہ بڑا عقل مند بھی ہے اور ان کا ساتھ بھی دیتا ہے کہ یار نام بدل کے آ جاؤ, پھر کچھ عرصہ چل لینا, اس کے بعد پھر نام بدل لینا, پھر آ جانا, پھر چلنا. سر ہو یہ رہا ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں نا, وہاں یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ برادری سسٹم مضبوط ہوتا ہے. وہاں میں نے آپ سے مثال دی کہ ایک سپاہی جو ہے اپنے افسر کا ٹرانسفر کروا دیتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو لیٹ آنے سے کیوں روک رہا ہے. اچھا, بڑے شہروں کا ڈفرینٹ ہے. بڑے شہروں میں یہ ہے کہ ایک مافیا یا ریکٹ بنے یا ایک پیسوں کا بھی سسٹم ہے, آپ نے لوگوں کو کیا بینیفٹ دے رہے ہیں. مطلب برادریوں میں تو یہ نا کہ آپ نے ساتھ کھڑے ہونا ہے, جینا مرنا ختم ہو جائے گا, شادیاں ہیں آپ کی, یہ ایشو. بڑے شہروں میں برادریوں کے سسٹم کم ہے, وہاں برادریوں سے زیادہ پیسوں کے مفادات ڈفرینٹ ہے کہ آپ کس کو کتنا مالی فائدہ دے رہے ہیں. جی, ٹیکنیکلی مالی فائدہ زیادہ ہے نا. اچھا, ان کا کام یہ ہے کہ زیادہ تر یہ بڑے شہروں میں لوگ بیٹھے ہیں. ہاں, بڑے شہروں میں ہیں, وہاں مالی مفادات زیادہ ہیں. چھوٹے شہروں میں برادری کے مفادات زیادہ ہیں. یہ مطلب میں نے کراچی میں بھی یہ چیز دیکھی, پنڈی میں بھی دیکھی, یہاں ابتباد, ہریپور, میں نے کئی جگہوں پہ یہ چھوٹے بڑے سب شہروں کا جو میرا پرسنلی ایک آبزرویشن ہے, میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ یہ دونوں جگہوں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ دونوں. تو اب یہ جو معاملہ کہہ رہے ہیں نا, یہ پورے کے پورے لوگ اس طرح سے پھیل رہے ہیں, تو اصل مسئلہ یہ کہ جب ایک بندہ جال میں پھنستا ہے تو اس کے سامنے کوئی قانونی راستہ ہوتا نہیں ہے, اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. آسان حل اس کو یہ لگتا ہے, اچھا کیونکہ وہ اس جال میں پھنسا پیسے کمانے کے لیے, لالچ میں پھنسا ہے, اور وہ لالچ یہ ہے اس کا کہ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں. ہمارے لوگوں میں معذرت کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم بیسیکلی نواب طبیعت کے, ہم سارے نواب ہیں. ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ ہم سکون سے بیٹھ کے کوئی کام کیے بغیر, ہمارا فیوریٹ کام کیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے اکثر ڈکیتیاں ہوتی ہیں, اکثر معاملات ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے بانڈ لے گئے. یہاں میں ایک صاحب کا میں نے سنا, ان کے پتہ نہیں 50-60 لاکھ روپے کے ان کے پرائز بانڈ چلے گئے ایک ڈکیتی میں. پتہ لگا کہ انہوں نے گھر میں بانڈ لگایا ہوا ہے. تو دیکھیں آسان حل ہے نا, ہم کاروبار کرنا نہیں چاہتے, ہم نوکری کو ہم پسند نہیں کر رہے. ہمارے لیے جتنی آسانی ہوگی ہم اس طرف جائیں گے. یہ معذرت کے ساتھ ہمارا ایک یہ مجموعی رویہ ہے. بالکل ایک فرق کر رویہ, ہماری سوسائٹی کے رویے کو, یہ جو رجحان ہے اس کو تبدیل کون کرے گا. ہمارے پاس جو سماجیات کے شعبے ہیں تمام یونیورسٹیز میں, نفسیات کے جتنے شعبے ہیں, کیا انہوں نے کبھی ہمارے معاشرے میں کوئی اس چیز کے اوپر کام کیا ہے؟ میرے خیال میں نہیں کیا. ہر بات تو ہم حکومت پر نہیں جو ہے نا ذمہ دار ٹھہرا سکتے, یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے. جی دیکھیں, ہمارے یہاں ہم حکومت کو ہر چیز میں نہیں دوش دے سکتے, ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی دوش ہے. مجھے جو آپ مسئلہ آپ کہتے ہیں, اس مسئلے کے اوپر کیا کسی تعلیمی ادارے میں کوئی تحقیق ہوئی, کسی تعلیمی ادارے نے سوچا کہ کوئی اس کے اوپر ایک سروے کر لے بیٹھ کے؟ حالانکہ دیکھیں سب سے سستے سروے جو ہوتے ہیں وہ تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں. اگر ہم چاہیں, اگر ہمارے سوشولوجی کے ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان میں, سائیکولوجی کے ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان میں اگر تھوڑا سا محنت کریں نا وہ معاشرے کے حالات بہتر کرنے کے لیے, تو آپ یقین کیجئے وہ کئی اصلاحی جو موومنٹس ہیں نا, جو ایسی تمام موومنٹس, ایسی تمام تحریکیں, ان سب سے بڑھ کے ہمارے یہ تعلیمی اداروں کے یہ سارے کے سارے یہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس سطح پہ آنے کو تیار نہیں ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر یہ جو پرٹیکولرلی ظاہر ہے آپ نے تو بڑے بریفلی ڈسکس کیا تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی, گورنمنٹ کے حوالے سے بھی, کہ وہاں پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے, کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے. ابھی اگر یہ عمل اسی طرح چلتا رہا, کنٹینیو رہا, تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ جی 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 تو یہ سلسلہ اسی طرح رہا تو مشکل ہے. یہ تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا. جی
نہیں تو ڈاکٹر صاحب کتنا خطرناک یہ ثابت ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ کیونکہ بقول آپ کے 2001 میں بھی آپ نے دیکھا، میں نے بھی جو ریسرچ کی 2001 سے انہوں نے سٹارٹ لیا، ایک وقت ان کا بڑے پیک کا تھا، آج کل بھی ان کے معاملات نام چینج کر کے چل رہے ہیں، تو یہ آخر کس حد تک مزید آگے جائے گا اور کتنا خطرناک ثابت ہوگا؟ سر دیکھیں 20 برس اس چیز کو، یعنی کہ سن 2000 یا 2001 میں نے یہ چیز دیکھی تھی جی یعنی کہ میں نے 20 سال پہلے یہ چیز دیکھی ہے، آج بھی وہ چیز موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 20 سال سے یہ وہ پیراسائٹ ہے جو کسی صورت میں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، یعنی کہ 20 برس سے تو زیادہ ہو گئے نا۔ مطلب ہم نے اس کو کوشش ہی نہیں کی ختم کرنے کی؟ نہیں بالکل بھی ہم نے نہیں کی۔ نہ معاشرتی طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو کردار ٹیچرز کا، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کا ہوتا ہے، یا گورنمنٹ لیول پہ کہ ان کے لیے، اچھا ڈاکٹر صاحب ان کے لیے کوئی خاص سزائیں اگر مختص کی جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوگا اگر اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کے خلاف ایک قانون پاس ہو جس میں ان کو سزائیں مختص کی جائیں کہ اس طرح کا دھوکہ دینے والے کو جو ہے نا، اسکیم والے کو یہ سزائیں دی جائیں گی، جرمانے ہوں، سزائیں ہوں؟ بات پھر آ جاتی ہے قانون سازی پہ۔ صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیاں دونوں کو اس حوالے سے قانون سازی کرنی ہوگی۔ جب وہ قانون کریں گی تب کسی تھانے میں کوئی کیس اس کے اوپر بن سکتا ہے، ورنہ تو آپ 420 کا دھوکہ دازی کا کیس ڈالیں گے، آپ کے پاس کچھ ثبوت بھی نہیں ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا پھر جب یہ قانون سازی آپ نے کرنی ہے تو جب آپ یہ قانون سازی کریں گے تبھی آپ ایک تھانے میں جا کے آپ رپورٹ درج کرا سکتے ہیں۔ ایک جج جو ہے جس کو ہم عدالت کو کہتے ہیں کہ عدالت ہمارے یہاں بڑی بنیادی چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز آپ کی قانون ساز ادارہ ہے، آپ کی اسمبلی ہے جہاں سے قانون بن کے نکلتا ہے۔ ہم نے تو قانون ساز اسمبلی میں صرف اس کام کے لیے رہ گئے کہ معذرت کے ساتھ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہم کر ہی نہیں پا رہے۔ ہم مذہبی چیزوں کو ایک دم سے ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ ہم کوئی ایسے مسائل پیدا کر دیتے ہیں جن کا لوگوں کے جیون کے لیے مجموعی طور پہ اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر ہم یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو شاید حکومتیں ہماری چلنا بند ہو جائیں گی، کیونکہ حکومتوں میں جو ہمارے پاس ماشاءاللہ لوگ وہ آتے ہیں، ہمارے پاس وزیر وہ بنتا ہے جو جس محکمے میں جاتا ہے وہ وہاں پہ ایک چپڑاسی بھی بھرتی نہیں ہو سکتا اگر وہ میرٹ کے اوپر جائے۔ جی اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ دیجیے۔ ایک تلخ حقیقت ہے، کئی آبزرویشن اس طرح کی آئی ہے، اس طرح کے الزامات حکومت پر لگتے رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس چیز کو روکنے کے لیے آخری اس کا حل کیا ہے؟ آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں 3 چیزیں ہیں نا، ایک قانون سازی ہے آپ کی، دوسری یہ کہ اویئرنیس ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک میڈیا کی کمپین ہونی چاہیے، سوشل میڈیا کی کمپین چلائیں، چاہے آپ ٹی وی کی کمپین چلائیں، لیکن آپ کو ایک کمپین ڈیزائن ضرور کرنی پڑے گی آخرکار۔ اور میرے خیال میں جب 20 سال میں ان لوگوں کو اگر حکومتوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آپ کے یہاں FIA کے ادارے، بے شمار ادارے بیٹھے ہوئے، آپ نے نیب بھی بنا دیا، آپ نے کرپشن پکڑنے کے 25 ادارے آپ کریٹ کر دیں، لیکن آپ کے پاس قانون نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں کیا؟ صاحب یہ بھی کرپشن کی ایک قسم ہی مطلب ہونی چاہیے نا، یہ بھی کرپشن کی ایک قسم ہے، اسکیم ہے۔ دیکھیں کرپشن کا مطلب تو خرابی ہے نا، جی تو خرابی کی جس کو کہنا چاہیے قسم تو یہ ہو گئی نا کرپشن، یا ہم جس کو اردو میں کہیں گے تو بدعنوانی ہوگی نا، تو یہ بدعنوانی تو ہے نا۔ ایمانداری ہم جب کہتے ہیں تو وہ لفظ ایمان سے نکلا ہے نا، ایمان کا مطلب یہ کہ ایمان کا تقاضے ہیں کچھ، تو ہمارے اندر اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہو تو ہم ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں، ہمارا معاشرہ میرے خیال میں تو پھر ایسا نہ کرے۔ ہم یہ دیکھیں نا کہ ہم سب، اور اس سے جو زیادہ تر متاثر طبقہ ہے وہ بھی غریب طبقہ ہے، کہ مطلب ایک سے مانگ کے دوسرے سے مانگ کے 20 25 30 ہزار جوڑ کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ سر دیکھیں غریب طبقے کا ایک مسئلہ اور بھی ہے نا، جو جتنا غریب ہوتا ہے اس کے ذہن میں خواب اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کو اسلام تو آپ کو سکھاتا ہی، میانہ روی سکھاتا ہے، آپ کو اسلام نہیں سکھاتا کہ آپ امیر کو دیکھو، آپ کو تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ غریب کا خیال کرو، آپ اپنے برابر والے کے بارے میں سوچو، آپ کی آمدن کم ہے تو آپ اس میں رہو۔ یعنی کہ دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کی روز کی اگر آمدن ہے، مہینے میں جو آمدن ہے، آپ نے اس میں رہتے ہوئے سارا کچھ خرچ کرنا ہے، لیکن آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ ادھار لے کے، ہمارے یہاں تو دیکھیں نا شادی بیاہ کا عمل
ادھار کے ذریعے ہوتا ہے اور بے شمار کام ہم ادھاروں کے ذریعے چل رہے ہیں. تو ہمارے نہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا کہ یار میری شادی میں اگر 1 ڈش نہیں جی 8 ڈش ہونا چاہیے, پھر میں اس کے لیے ادھار لے رہا ہوں جو کہ غلط ہے. یہ تو وہ ان کو یہ اسکیم کیا جاتا ہے, ان دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کرو پھر آپ ہمارا حصے دار بن جاتے ہو. تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی ادھار مانگنا اس معاملے میں تو کوئی غلط نہیں ہو, تو اسلام دینے کی اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ ادھار کسی کو دیں تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے, صدقے سے زیادہ ہے. جی جی, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے ادھار لے کے آپ نے جتنے پیسے دیے, کسی کو 10,000 دیے یا 20,000 دیے, جتنے بھی آپ نے لے کے کہیں سے دیے, تو اس کے بعد آپ نے مزید 4 لوگوں کو پھنسایا کہ آپ کے اپنے پیسے کور ہوں جو آپ نے کہیں سے لیے تھے یا آپ کے اپنے تھے. تو اس طرح آپ کیسے چلیں گے؟ آپ کو تو مسئلہ یہ کہ جب آپ کا ٹی وی آپ کو یہ دکھائے گا, آپ کا میڈیا بھی کیا دکھائے گا, لازمات اس کے بعد کچھ اور ہے نہیں. ہمارے پورے معاشرے میں یا ہماری فلم میں وہ گلیمر ہی ہوگا نا, اس کے علاوہ تو نہیں ہوگا. یہ تو ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسی بسر کرنی ہے, ہم نے زندگی دیکھ کے بسر کرنی ہے یا ہم نے زندگی اسلام کے مطابق بسر کرنی ہے. بالکل. جب ہمارے اندر ایمان کمزور ہوگا تو ہمارے دل میں شیطان مضبوط ہوگا. اور یہ جو ہمارے دل میں پیسے ایک دم سے بڑھنے کا وہ ہے, لیکن یہ چیزیں تو ایمان کی باتیں تو ہم چلے کر لیں, لیکن یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ جب تک ہم اس کو اویئرنیس نہیں کریں گے قانون سازی کے ساتھ ساتھ, ہم اس مسئلے کے حل تک نہیں پہنچ سکتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا اور انتہائی قیمتی گفتگو آپ نے کی اس موضوع کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ 2001 سے 2000 سے یہ اسکیم جو سٹارٹ ہوا ہے, وہ خود بھی اس کا حصہ بھی وہ اس سے بھی متاثر ہوئے ہیں 2001 میں. تو ظاہر ہے ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ تقریباً 18 سے 20 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ مافیا ابھی تک سٹیبل ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری حکومتوں پر. مختلف حکومتیں جو آئیں, جو موجود ہیں اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں, ہمارے جو بھی ادارے ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے, ان کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آخر یہ معاملہ ابھی تک اس طرح کیسے چل رہا ہے. ان مافیاز کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف آخر کوئی ایسی کارروائی ابھی تک کیوں نہیں ہو پائی کہ یہ لوگ جو ہیں ختم ہو سکے. یہ ایک نام سے دوسرے نام کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کسی اور شکل میں سامنے آتے ہیں, اور اس سے جو متاثر طبقہ ہے وہ زیادہ تر غریب طبقہ ہے جو کہ کسی سے مانگ کر اور اپنا ایون کہ جب اور لوگوں کو وہ ان کو جھانسے میں لانے کا موقع دیا جاتا ہے یا ٹاسک دیا جاتا ہے تو وہ اپنے اور لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں جو ان کے ظاہر ہے اب بے ایمانی کر کے ہی ان کو بھی لاتے ہیں, جو کہ ان کے ایمان کے لیے, ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے. ظاہر ہے ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں اور ہم خود بھی بحیثیت ایک معاشرہ بھی ہمیں اس پر ورک کرنے کی, کام کرنے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.